बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऑनरेबल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, आप तमाम से ये कहना चाहूँगा कि इस आज के प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनना, और जो लोग इस तरह की वीडियोस सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं वो बेशक इसको स्किप कर दें, क्योंकि मुझे व्यूज़ के आने ना आने से, चैनल के सब्सक्राइब होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरा ये कोई कमाई का ज़रिया है और ना आने वाले वक्त में ऐसा कोई इरादा है। मकसद सही इन्फॉर्मेशन काबिल कदर लोगों तक पहुंचाना, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है, इसके अलावा और कोई प्लानिंग नहीं है। आज का सवाल कुछ बहनों ने मुतवातर मैसेज किए और सवाल एक ही था मुख्तलिफ तरीक़ों से कि जादू बार बार हो जाता है, जादू की कार्ड करवाते हैं, कुछ अरसा फ़र्क रहता है, कुछ अरसा सुकून रहता है, उसके बाद फिर जादू हो जाता है। ऐसे हालात में क्या किया जाए? लंबी लंबी पढ़ाइयाँ करके देख ली, बड़े बड़े अमल करके देख लिए, नामी ग्रामी आमिलों के पास जाके देख लिया, उनकी सारी नज़रें न्याज़ें, सारे हदिये, सारा कुछ कर दिया, जिस तरीके से कहा गया, जिस तरीके से बताया गया, वो सारा कुछ किया। उसके बावजूद जादू जो है वो बार बार असर करता है, जादू फिर हो जाता है। जब उनके साथ तफसील से बात हुई और उनकी जब अलामात मैंने पूछी और अपने तजर्बे के मुताबिक उनको परखा, तो सब के साथ ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर जादू बार बार हो रहा हो। इसका मेन इफेक्ट और इसकी पहली वजह तो ये हो सकती है कि किसी को आपका सही मसला समझ नहीं आया और प्रॉपर उस अमल की काट नहीं की गई, उस मुसीबत को प्रॉपर तरीके से दफ़ा नहीं किया गया, उस चीज़ के असरात को प्रॉपर तरीके से उसकी सही रिक्वायरमेंट पूरी करके ख़त्म नहीं किया गया, तो इसलिए कुछ देर के लिए वो चीज़ पीछे हट जाती है, उसके बाद फिर वो आपके ऊपर गालिब आ जाती है। एक वजह तो ये हो सकती है, ऐसा भी अक्सर लोगों के साथ होता है, क्योंकि हमारे आमिल जो हैं वो 80% किताबी आमिल हैं और जो सही लोग हैं वो बहुत कम हैं। और लोग चूँकि उनके पास ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जिनकी चमक दमक नज़र आती है, जिनके फॉलोअर्स, जिनके मुरीद नज़र आते हैं, तो लोग उनके पास जाते हैं, और ऐसे लोग 99% फेक होते हैं। यूट्यूब पर भी लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, उसके पास जो है वो ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और उसकी वीडियो ज़्यादा हाई लेवल पे जाती हैं, जिसका ढेरों सब्सक्राइबर हैं, जिसकी वीडियोस के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट, उस्ताद जी जिंदाबाद, शाह जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो सिर्फ वीडियो देख के अमल के मुतालिक फ़ैसला कर लिया जाता है कि जी ये बंदा बहुत परफेक्ट है तो इसके पास हमें जाना चाहिए, जो कि इंतहाई गलत तरीका है। तो इस वजह से अक्सर ऐसा होता है कि उस अमल की सही काट होती ही नहीं है, तो वो मसला बार बार हो जाता है। दूसरी वजह, जो लोग कहते हैं कि जादू बार बार हो जाता है, ख़त्म करवाते हैं दोबारा हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। जादू बार बार नहीं होता। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, जादू बार बार नहीं होता, वो दिमागी तौर पे, असाबी तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जिस तरह से आप को खुदा न खास्ता
किसी स्विच बोर्ड से 1 2 3 मरतबा मुतवातर करंट पड़ा, अब आपके दिमाग में वो बात बैठ गई और आप उस जगह से खौफ महसूस करने लगेंगे, और उस खौफ के नतीजे में हो सकता है कभी फिर खुदा ना खास्ता इत्तफाकिया तौर पे करंट पड़ भी जाए। जादू का जो बीज है, सबसे अहम जो उसका बीज है, जहाँ से ये तनावर दरख्त बनता है, वो बीज है खौफ। नेगेटिव एनर्जी जब भी आपकी तरफ आती है, आपके ऊपर गालिब आती है नेगेटिव एनर्जी, या आपके जिस्म में दाखिल होती है कोई भी नेगेटिव एनर्जी, वो चाहे जादू की सूरत में हो, वो चाहे किसी की नज़र बद की सूरत में हो, वो चाहे कोई गैर इंसानी शैतानी मखलूक की सूरत में हो, नेगेटिव एनर्जी जब आपके ऊपर आएगी तो उसका सबसे मेन जो होगा हमला, वो होगा आपको खौफ में मुब्तला करना, आपके अंदर खौफ पैदा करना। दूसरा, आपके दिमाग में वसवसे डालना, आपके दिमाग में नेगेटिव ख्यालात डालना। तो जिसने अपने आप को जो है वो इन चीज़ों से बचा लिया, बुरे वसवसों से बचा लिया, खौफ से बचा लिया, वो इस चीज़ से जो है वो सेफ हो गया, महफूज हो गया। और जिसने अपने आप को खौफ में मुब्तला होने दिया, जहन में एक ख्याल आया कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर ना दिया हो, तो उसके बाद दरख्त का पत्ता भी गिरता है तो उसको वो जादू की वजह ही समझना शुरू हो जाए। इत्तफाकिया लाइट झटका दे के चली गई, लाइट आई फिर चली गई, उसको भी वो जादू की अलामत ही समझना शुरू कर दे, तो वो खुद साख्ता उन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। किसी को इत्तफाकिया बुखार हो गया, उसको भी उसने जादू समझ लिया। किसी का जो है वो शदीद मैदा डिस्टर्ब है, उसको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, उसको भी उसने जादू की अलामत समझना शुरू कर दिया। किसी को शदीद किस्म की दिमागी कमज़ोरी है, इसलिए वो जो है वो उसकी नींद पूरी नहीं होती, उसको चीज़ें बार बार भूलने लग जाती हैं। तो हमने अपनी उस कमज़ोरी का इलाज नहीं किया, हमने अपने मैदे का इलाज नहीं किया। जिसको बहुत ज़्यादा खौफ आता है, हमें पहली चीज़ ये चाहिए कि हम उसका जो है वो ब्लड प्रेशर देखें। जिस तरह से दीन और दुनिया साथ साथ हैं, उसी तरह से रूहानी इलाज और जिस्मानी इलाज और जो मेडिकल तरीका इलाज, वो आप जिस तरीके पे भी बिलीव रखते हो, होम्योपैथिक है, हर्बल मेडिसन है, एलोपैथिक है, जिस पे भी आप बिलीव रखते हैं, वो भी साथ साथ आपको लेके चलना पड़ेगा। जिस्मानी जो कमज़ोरी है, जो उसको पहले दूर करें। अगर जादू होगा तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि एक बंदे के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल उसको डर बहुत ज़्यादा लगता है, खौफ उसको बहुत ज़्यादा आता है, जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। आप उसके हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करें, उसके साथ अगर वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है तो इट्स ओके। इसे आगे जाने की, किसी आमिल के पास जाने की, किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, मसला हल हो गया। अब फ़र्ज़ करें आप ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वही इलाज जो बाकी लोगों को फ़ायदा दे रहा है या उसको पहले फ़ायदा दे रहा था, वो दवाई 0/0% भी उसके ऊपर असर नहीं कर रही। वो दवाई भी इस्तेमाल कर रहा है, वो परहेज़ भी कर रहा है, फिर भी उसके ऊपर असर नहीं हो रहा। तो फिर हमें बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, फिर हमें अलर्ट होना चाहिए कि हमारे साथ कोई शरारत हो रही है, कोई जादू या किसी गैर इंसानी मखलूक का या नज़र बद का, किसी के हसद का असर हो सकता है। लेकिन ये सरासर गलत है कि आप डॉक्टर के पास तो ना जाएं, आप अपनी जो जिस्मानी प्रॉब्लम है उसके हल की तरफ ना जाएं और डायरेक्ट आप जो है वो राब्ता करना शुरू कर दें आमिलों से। तो 99% जो दुकानदार बैठे हैं, उन्होंने आपको कभी भी ये नहीं कहना कि आपके ऊपर कोई जादू नहीं है, आपके ऊपर कुछ नहीं है। वो तो कहेंगे कि जी है, बिल्कुल है। वो अगर आपसे ये कहेंगे आपके ऊपर है कुछ नहीं, तो वो आपसे पैसे किस चीज़ के लेंगे? और उन्होंने अगर आपसे पैसा नहीं कमाना तो वो बैठे किस लिए?
یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ جادو کی جتنی علامتیں ہیں اس میں 90% علامتیں ایسی ہیں، 90% اقسام جادو کی ایسی ہیں جو کسی نہ کسی جسمانی تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کا بی پی شدید ہائی تو نہیں ہو رہا، یا شدید لو تو نہیں ہو رہا، یا اچانک سے جسم کے اندر خدا نخواستہ جو ہے وہ شوگر تو نہیں ہو گئی، یا پھر آپ کے سر میں درد تو نہیں رہتا، آپ کا دماغ کمزور تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جب پتہ چل جائے تو پھر پہلے اس کے علاج کی طرف جائیں۔ برے برے خواب آ رہے ہیں، سوئے ہوئے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، فوکس اس بات پہ کرو، ساتھ سر میں درد تو نہیں رہتا، کہیں آپ کا معدہ تو نہیں ڈسٹرب رہتا، کہیں آپ کے کھانے پینے کی روٹین تو ڈسٹرب نہیں ہے۔ اگر ہے تو پہلے اس چیز کو پکڑو، پہلے اس کا علاج کرو، وہاں سے سمجھ نہ آئے تو پھر جانا ہے کسی کے پاس، پھر کوئی صحیح بندہ، پھر کوئی روحانی معالج جو ہے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ لیکن اگر اس مسئلے کو پکڑنے سے، اس مسئلے کو حل کرنے سے آپ کی تکلیف رفع ہو رہی ہے تو پھر اللہ کا شکر کریں۔ پھر لازمی نہیں ہے بابوں کے پاس جانا اور تعویذات لینا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ بہت ساری تکلیفیں جادو سے بھی ایسی لگائی جاتی ہیں جن کا علاج آپ کو ان دی اینڈ میڈیکلی ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب خدا نخواستہ کسی کے اوپر کسی غیر انسانی مخلوق کا اگر حملہ ہو، کسی شیطانی چیز نے آ کے ایک بندے کی کوئی ہڈی توڑ دی، اب ہڈی کو جوڑنے کے لیے جو اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، اس کے اوپر پلاسٹر لگے گا یا اس کے اوپر جو ہے وہ پٹیاں کی جائیں گی، اس کے جو بھی وہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ٹوٹی جادو کی وجہ سے ہے تو وہ جوڑنے کے لیے آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اتنے تعویذ پی لو تو ایسے ہو جائے گا، جو کہے گا وہ بے وقوف ہے۔ یا تو کوئی اللہ کا ولی، کوئی فقیر ہو، اس کی نظر سے چند سیکنڈ میں وہ کام ہو جائے گا، لیکن یہ عامل کوئی بھی اس کو نہیں چھیڑے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا میڈیکل ٹریٹمنٹ اور روحانی ٹریٹمنٹ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم خود بہت سارے لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ میڈیسن بھی دیتے ہیں، ہربل میڈیسن بھی دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم ساتھ خود یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا چیک اپ کرواؤ، آپ اپنا اس چیز کا چیک اپ کرواؤ، پراپر ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی جادو کا مسئلہ ہے تو وہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ بھی غلط ہے۔ ایسے حقیقی کیس بہت کم ہیں، لیکن 99% وہ جو گھر سے یہ سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں کہ جی جادو ہے جادو ہے، ان کا جب علاج کیا جاتا ہے، ان کی جب اصل مرض کو پکڑا جاتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک پروفیسر صاحب نے کہا جی میرے اوپر اتنا سخت جادو ہے کہ وہ میں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کاملوں کے پاس جا چکا ہوں، ہر قسم کے تعویذات میں نے استعمال کیے ہیں، فلاں فلاں صدقے دیتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں، وہ کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑا۔ جب میں نے ان کی روٹین ان سے پوچھی اور ان کے سارے باقی معاملات پوچھے تو پتہ یہ چلا کہ ان کے معدے میں پرابلم تھی۔ وہ صرف اور صرف 110 روپے کی ان کو ایک معدے کی دوائی، ان کو وہ میں نے بتائی ہے، انہوں نے خود لی ہے، 110 روپے اس بندے کے خرچ ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر اس طریقے سے آپ کا مسئلہ پکڑا جاتا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ پھر آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ نے تعویذ لینے ہیں، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ نے بابوں کے پاس جانا ہے، آپ نے عاملوں کے پاس جانا ہے۔ اب اکثر طور پہ جو ہے وہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہوتے جادو کی وجہ سے ہیں، لیکن ان کا علاج ہمیں یا تو ہربل میڈیسن سے کرنا پڑتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، اس کی اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت آگے چلی جائے گی، بات بہت اور طرف نکل جائے گی۔ دوسرے وہ لوگ
جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں. میں فرمائشی عملیات اپلوڈ نہیں کرتا. کومنٹ سیکشن میں بعض دفعہ کچھ لوگ آتے ہیں، واٹس ایپ پہ تو پھر بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں کہ جی فلاں عمل کی اجازت دے دیں، فلاں عمل کا طریقہ بتا دیں. میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، عملیات سیکھنے کے لیے ایک پراپر تربیت ہوتی ہے، آپ کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق جو بھی آپ کا استاد ہے وہ اگر خود کامل ہے تو اس چیز کا فیصلہ اس نے لینا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کس چیز کی ابیلٹی ہے، آپ کو کہاں سے شروع کروایا جائے، آپ کو پہلے سٹیپ میں کیا کروانا ہے، دوسرے میں کیا کروانا ہے. یہ جو بھی آپ کا کوئی روحانی استاد یا مرشد ہوتا ہے، اگر وہ کامل ہے تو یہ فیصلے تو اس کے ہوتے ہیں. یہ چیزیں فرمائشی طور پہ تو کبھی بھی کسی طریقے سے نہیں ہوتی. میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کروا دیں، مجھے اس کی اجازت دے دیں، مجھے یہ بتا دیں، مجھے یہ سکھا دیں. نہیں ہوتا اس طریقے سے. اور جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں وہ یا تو کتابی شعبدہ باز عامل بن جاتے ہیں، یا پھر اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ کو منظور ہوتا ہے، وہ آگے نکل بھی جاتے ہیں. لیکن بہترین طریقہ یہ، ہم نے کبھی ضد نہیں کی. جب اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے تو ہم نے ضد نہیں کی، ہم نے فرمائشیں نہیں کی یہ سکھا دو، یہ کروا دو. جس چیز کے انہوں نے قابل سمجھا اس چیز کے متعلق انہوں نے آگاہی دی. اللہ تعالیٰ نے بھی کامیابی عطا کی. روحانی سلسلے میں حکم کی بڑی اہمیت ہے. میں نے ایک عمل شروع کیا، 3 سے 4 لوگ اور تھے میرے ساتھ. تو وہ جب عمل شروع کیا تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے نا، پانی پاس رکھ کے بیٹھ. عمل کرنے کے بعد اس پانی کو کسی کچی جگہ پہ گرا دینا ہے. اب میں اس میں خاموش رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے لیے تکلیف ہوتی، تو میرا کوئی اس پہ سوال کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، میں نے نہیں کیا. اب ساتھ جو 2 لڑکے تھے انہوں نے کہا جی استاد جی اس کی ریزن کیا ہے وہ بتائیں، ایسا کیوں کرنا ہے، جب وہ پانی بعد میں گرانا ہی ہے، اس کو پینا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دم نہیں کرنا، اس کے اوپر کوئی پھونک نہیں مارنی، تو پانی کیوں رکھیں جی، پانی بعد میں جو پھینک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں جس طریقے سے کہا ہے تم اس کے اوپر عمل کرو. وہ خیر ہوا یہ کہ ان میں سے ایک نے رکھا، ایک نے نہیں رکھا. 7 دن کا عمل تھا، اور جب 6واں دن تھا اس وقت کیا ہوا، حالانکہ میں اپنے حصار میں ہوں، تو ایک چیز اوپر سے جو ہے وہ آسمان کی طرف سے ایک چیز آ رہی ہے، جیسے آگ کا گولا ہوتا ہے، اور باقاعدہ وہ بولتی ہوئی میری طرف بڑھی، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں، آوازیں اس کی آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ میرے اتنا قریب آئی کہ اس کی جو ہیٹ ہے، اس کا جو سیک ہے وہ مجھے محسوس ہو. اور پھر فوراً میرے کان میں میرے ان کی استاد کی آواز آئی کہ جو پانی تمہارے پاس پڑا ہے اس پانی کا جو ہے وہ چھٹا لگاؤ اس کے اوپر. پانی کا چھٹا لگایا، وہ چیز غائب ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی بھی دی، اللہ تعالیٰ نے اس میں سرخرو کیا. میں یہ بات بتا کے اپنی بڑھائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں میں ہوں یا کوئی بھی ہے، استاد کا حکم اسے ماننا پڑے. اب وہ بعد میں نے پوچھا، جب کامیابی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو میں نے کہا اگر آپ نے یہ چیز پہلے کیوں نہیں بتائی. انہوں نے کہا میں اگر پہلے بتا دیتا تو ہو سکتا ہے تم تینوں میں سے کوئی بھی ایسا ہوتا جو اس چیز کا بہت زیادہ وہم کرنے لگ جاتا، اس کا ذہن بھٹکتا رہتا کہ پتہ نہیں وہ کون سی چیز آئے گی، پتہ نہیں وہ کس طرح کی چیز آئے گی، پتہ نہیں اس چیز کے آنے سے ہوگا کیا، پتہ نہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں پانی کا چھٹا لگاؤں، اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کروں، یا میں اس وقت کا طرح طرح کے خیالات آ سکتے ہیں، اور تم اپنے عمل سے بھٹک جاتے. تو ماننی پڑتی ہیں. آج بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حکم ہوتا ہے ہمیں وہ ماننا پڑتا ہے. بعض دفعہ
وہ حکم مان کے ظاہری طور پہ بہت ساری قباحتیں سامنے آتی ہیں، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لیکن اس کے فائدے، ان چیزوں کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے وہ جاننے میں بعض دفعہ 10 10 سال لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی 4 دن بعد، ہفتے بعد، 6 مہینے بعد وہ چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن استاد کے سامنے کیوں، کیسے، چونکہ، چنانچہ، یہ ساری باتیں نہیں ہوتی، حکم ماننا پڑتا ہے، اور فرمائشیں بھی نہیں ہوتی کہ یہ بتاؤ، یہ سکھاؤ، اس کا عمل دو، اس کو ایسے کرو، اس کو، یہ نہیں ہوتا۔ استاد نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے، استاد نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے، استاد جو آپ کا رہبر ہے اس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے، آپ کے پیچھے اس نے نہیں چلنا، راستہ اس نے دکھانا ہے، آپ کے لیے راستے کا تعین اس نے کرنا ہے، کون سا راستہ سیف ہے، کون سا نہیں، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ صاحب علم ہے۔ اب آپ میں 10 کلو اٹھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے اور آپ 100 کلو کی بوری کو ہاتھ ڈالیں تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا نا۔ لیکن جو استاد ہے اس کو آپ کی کیپیسٹی کا پتہ ہے، اس کو آپ کی انرجی کا پتہ ہے، اس کو آپ کی پاور کا پتہ ہے، اس کو آپ کے اسٹیمنے کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا جو شاگرد ہے وہ کس قابل ہے اور کتنا یہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے مطابق استاد دیتا ہے۔ اگر صحیح استاد ہو، اگر استاد کامل ہو تو بہت سارے لوگ ہیں جو باطنی آنکھ کے بڑے گرویدہ ہیں، جی باطنی آنکھ کھولنے کا کوئی عمل دے دیں، جی باطنی آنکھ کے لیے یہ دے دیں، باطنی آنکھ کے لیے وہ بتا دیں، میں نے فلاں عمل باطنی آنکھ کا دیکھا ہے، مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ ان چیزوں کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو حاصل بھی کر لیتے ہیں، حاصل کرنے کے بعد ان کے اوپر قائم رہنا، ان کو سنبھالنا اور ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کے اوپر قائم رہنا، ان کی حدود کے اندر قائم رہنا، یہ اصل مشکل کام ہے۔ ایک دوست، وہ انہوں نے کہیں سے ایک عمل سنا اور وہ آئے میرے پاس، یار یہ میں کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا جی کس لیے؟ وہ جو مجھے جہاں سے مجھے یہ عمل ملا ہے وہاں سے پتہ چلا جی آنے والی چیزوں کی پہلی خبر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں نے منع کیا، میں نے کہا نہ کرو، اس میں بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں۔ کہتے جی تم جلتے ہو، تم کہتے ہو کہ میرے سے آگے کوئی نہ نکل جائے، وغیرہ وغیرہ، عاملوں کو ویسے بھی حسد ہوتا ہے۔ میں نے خیر ان کو منع نہیں کیا، سمجھایا، بتایا ضرور، لیکن اس کے بعد جب اس بندے کو نہیں سمجھ آئی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے خیر عمل کیا، ابھی عمل کا 7واں دن تھا، 21 دن کا عمل تھا کہ اس بندے کو کچھ روشنی ملنا شروع ہو گئی، اس کو کچھ چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب جب چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوا تو وہ بیٹا ان کا پڑھتا تھا مدرسے میں، ہم مدرسے میں بیٹھ کے بیٹے نے باپ کی چغلیاں کی کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جی ایسے ہے، ایسے، بچوں کے ظاہر ہے 100 اعتراضات ہوتے ہیں، ماں باپ جن چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں، بچے وقتی طور پہ ماں باپ کو غلط سمجھتے ہیں۔ اب بچے کے گھر آنے سے پہلے ان صاحب کو خبر ہو گئی، تو جیسے ہی بچہ گھر آیا پکڑ لیا کان سے، تو اب اس نے کہا پاپا میں نے کیا کہا ہے، میں نے تو کوئی ایسی مسٹیک نہیں کی۔ اب اس نے چیخ چیخ کے بتانا شروع کر، مجھے سب پتہ ہے، تم دوستوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہو، میرے بارے میں یہ کہتے ہو، تم اپنے باپ کو برا سمجھتے ہو۔ اتنا مارا بچے کو، اتنا مارا کہ اس بچے کی، اپنے بیٹے کی، اس نے بازو توڑ دی۔ ہوا کیا؟ اب بچہ جو تکلیف میں آیا، جو 2 3 مہینے بچہ اذیت میں رہا وہ الگ، خود جو تکلیف میں رہا وہ بندہ، ظاہر ہے اولاد کو دکھ دے کے تو بندہ سکھی نہیں رہتا، اس کا علاج کروایا، وہ سارے معاملات علیحدہ، لیکن اس دن کے بعد اس کا وہ عمل وہیں پہ سلسلہ رک گیا، جو روشنی آ رہی تھی وہ بند ہو گئی، ختم ہو گئی، اور بعد میں اس کا کوئی حل نہیں نکلا، اور نہ ایسی چیزوں کا پھر کوئی حل نکلتا ہے۔
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دکھ ہوتا ہے، کومنٹس میں بھی کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں، پھر واٹس ایپ پہ بھی جی فلاں کی اجازت دے دیں، فلاں کی اجازت دے دیں۔ ایک چیز تو یہ کہ میں پروفیشنل نہیں ہوں، پیسے کے لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ جو چیز میں نے نہیں کی، جس کا میں عامل نہیں ہوں، آپ مجھے جتنی مرضی بڑی سے بڑی آفر دیں اور جو مرضی کریں، میں اس کو آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ دوسری چیز یہ کہ میرا ایک اپنا معیار ہے، میں جن چیزوں کی اجازت دیتا بھی ہوں اس میں بھی ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، اس کے بغیر اجازت نہیں دی جاتی۔ تیسری چیز یہ کہ اجازت مانگنے والے کی جو کیپیسٹی ہے، جو اس کی انرجی ہے، جو اس کا سٹیمنا ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے، اور جو اس میں ہمیں کمزور لگے، اس میں ویک لگے، اس کو ہم اس چیز کی اجازت کبھی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں پیسے لینے کے لیے ان کو رپلائی نہیں کر رہا، میں کوئی اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے ان کو اگنور کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے برا بھلا کہہ لو گے، کوئی بات نہیں، میرا رب بہتر جانتا ہے، میرا رب صحیح جانتا ہے، اور پھر اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ سارے لوگوں کو رپلائی کیا جا سکے۔ اور دوسری چیز یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ تو مجھے کوئی بابا جی، پیر صاحب، شاہ جی والا ٹائٹل لینے کی ضرورت ہے، ایسا نہ کہا کریں۔ بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے بات کیا کریں، کیونکہ میں صرف ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے، میں اس کو آگے پہنچا رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو جمع کرنے کا، کوئی رش لگانے کا، کوئی میلہ لگانے کا، یا اپنا کوئی پروٹوکول دکھانے کا، اپنی کوئی پی آر بنانے کا۔ مجھے اس طرح کا کوئی نہ شوق ہے اور نہ میری یہ ڈیمانڈ ہے۔ رابطہ کرنے سے پہلے نا، جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، اس کے متعلق آپ چینل کو غور سے، ویڈیوز کو ذرا ایک نظر دیکھ لیا کریں۔ اگر ویڈیو میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل رہا ہے تو پھر آپ وہاں سے کریں، پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی، رابطہ کرنے کی۔ لیکن جب آپ رابطہ کریں گے، پھر ہم نے اس کا حل اپنے طریقے سے دیکھنا ہے، اور ہم نے ظاہر ہے ایک بندے کے لیے مہینہ مہینہ نہیں اس کے لیے بیٹھے رہنا، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس معاملے کو جلدی سے جلدی کیا جائے، اور جب جلدی میں کاموں کو کیا جاتا ہے نا، تو وہاں پہ پھر بعض دفعہ کچھ اس کے اخراجات ہوتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، خرچ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے خود ساختہ دانش مند اور خود ساختہ عقل مند لوگ کہتے ہیں جی جو پیسے مانگتا ہے، جو پیسے لیتا ہے، اس کے پاس شفا نہیں ہے۔ اب پیسے وہ اس لیے مانگنے پڑتے ہیں کچھ چیزوں میں، کچھ اسپیسیفک کیسز میں۔ اب جو خرچہ بازار کا ہے وہ تو ہر کسی کا جو ہے وہ نہیں نا اپنی جیب سے کیا جا سکتا۔ تو اس لیے پہلی کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو میں جو چیزیں دیتا ہوں وہ پوری ایمانداری سے دیتا ہوں، وہ کھلے دل کے ساتھ دیتا ہوں۔ اس میں کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی اس کی کوئی گنڈی میں نہیں رکھتا کم از کم۔ تو وہاں سے کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، الحمدللہ آپ بھی سکون میں، ہم بھی سکون میں۔ فار ایگزامپل وہاں سے مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا، پھر آپ رابطہ کریں، اور وائس میسیج میں پہلے اپنا مسئلہ بتایا کریں، کال ڈائریکٹ نہ کیا کریں۔ یہ کچھ چیزیں ضروری سمجھی۔ عملیات وظائف اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو بیسک یہ والی چیزیں یہ آپ لوگوں تک پہنچانا، آپ کی ان حوالوں سے تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ کو نہیں پتہ ہوں گی تو آپ کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے ساتھ یہ چیزیں بھی بتانی، سمجھانی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اس لیے وقتاً فوقتاً ان چیزوں پہ بات کرتا رہتا ہوں۔ میں نے مختلف ٹائمنگ میں اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں تو
کون سی چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کون سی باتیں آپ نے اس عامل کے ساتھ نہیں کرنی، کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، اور کس طرح کے عاملوں کے پاس آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور دوران علاج کن چیزوں کا پرہیز ضروری ہے، یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً میں نے بتائی ہوئی ہیں۔ تو ان کو سن کر سمجھ کر پھر آپ آگے چلا کریں۔ پھر کون سی چیزیں ہیں جو دوران عمل آپ کو کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، کون سی باتیں ہیں جو آپ نے کسی کو نہیں بتانی، کون سے کام ہیں جو آپ نے کسی عامل کے پاس جانا ہے تو نہیں کرنے، یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ اور اگر مقصد پیسہ کمانا ہوتا تو پھر ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی ڈسکس نہ کرتا، کیونکہ یہ اس طرح کی کلہاڑی اپنے پاؤں پہ تو کوئی نہیں مارتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت اگرچہ کم ملتی ہے، لیکن لوگوں کو حقیقت پہ یقین نہیں ہوتا، اور شاید جب ان باتوں کی لوگوں کو سمجھ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس وقت ہم بھی دنیا میں ہوں گے یا نہیں۔